बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली और मेरे साथ हैं डॉक्टर मुआविया। ISP मंच शान रमज़ान क्विज़ 2023 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सेमीफ़ाइनल है, पहला सेमीफ़ाइनल। लेकिन उससे पहले हम बात करते चलें जो हमने अक़ीदा ख़त्म नबूवत का एक सिलसिला और इस पे बात करने के लिए सिलसिला शुरू किया था। तो इसमें एक कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ एक अमूमी तौर पर गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में। सही रवायात से साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे। इस तरह तो वो आखिर में तशरीफ़ लाने वाले नबी हैं, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने का मतलब क्या हुआ? ये वो सवाल है जो पढ़ा मैंने और उसका जवाब भी उसके साथ दिया। लिखने वालों ने ख़त्म नबूवत का मफ़हूम यह है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नए सिरे से कोई नबूवत नहीं आएगी, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तशरीफ़ लाए थे और उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबूवत मिल चुकी थी और उन्हें ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया गया। तो जब क़यामत के करीब वो दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लेकर आएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ही नाफिज़ करेंगे। और मसनद अहमद की रवायत के मुताबिक इस ज़माने में दीन इस्लाम के अलावा बाकी तमाम अदियान ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तादाद में कोई इजाफ़ा नहीं होगा और इसे बिल्कुल भी ख़त्म नबूवत के मुनाफी नहीं समझा जाएगा। लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मुआविया से मेरा सवाल है कि ख़त्म नबूवत की हकीकत क्या है? जी, बहुत शुक्रिया मैडम। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इसमें सबसे पहली और बड़ी गलत फहमी तो वही थी जो अभी आपने ज़िक्र की और जिसकी तरफ इशारा किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। जी। इस सिलसिले में अहम तरीन बात अगर हम समझ लें तो ये सारा मसला समझ आ जाएगा। वो ये है कि अब वही का सिलसिला ख़त्म हो गया, सही। वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया, अब वही नहीं आएगी। तो अब अगर ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे यानी लाज़िमन यकीनन उन्होंने नाज़िल होना है, तशरीफ़ लाना है जी। उन पर वही नहीं आएगी। सही। वही का सिलसिला अब मुनक़ते हो गया। जब हम इस नुक्ते को समझ लें कि वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया तो अब उसके बाद अगर कोई दावा भी करे, किसी तरह से भी कोई बात करे, तो हम ये मान ही नहीं सकते कि उसके पास वही आई। और जब तक वही नहीं आई तो नबूवत नहीं, क्योंकि नबूवत में मेन पॉइंट, मेन नुक्ता वो क्या है कि उनके पास अल्लाह की वही आती है। बिल्कुल। जब वही नहीं तो सिलसिला खत्म। नबूवत के अज़ा का पहला जुज़ है। जी हाँ, सही। और यही पहला जुज़ है, इसी को हम आखिरी समझ लें कि जब वही ख़त्म तो ये सिलसिला मुनक़त है। तो ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, जैसे कि आपने फरमाया कि वो शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक ही चलेंगे, वो आप सल्लम के जो लाए हुए दीन है उसी के मुताबिक अमल पैरा होंगे। वो दीन ईसाइयत, दीन मसीहियत पर नहीं होंगे, वो दीन इस्लाम पर ही होंगे और उसी के मुताबिक अमल पैरा होंगे। अच्छा, दूसरी बात इसमें कि ख्वाब के हवाले से भी कोई बात करते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का एक मफ़हूम है कि जो सच्चा ख्वाब है ये नबूवत का एक 40वां हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि ये उनमें से है, नबूवत के अगर 40 दर्जात किए जाएँ उनमें से एक दर्जा सच्चे ख्वाब का है। और वो सच्चा ख्वाब भी उसकी भी कुछ शराइत है, उसी के साथ होता है। जैसे कि वो इंसानों को अल्लाह ताला ने हासिल की दी हुई है ये बड़ी नेमत कि किसी ने ख्वाब देखा और उसके बाद वैसा ही हो गया। लेकिन ये जैसे कि नबूवत की एक सिफात है, मसलन तबलीग करना, और वो अल्लाह ताला ने इंसानों को भी अता की हुई है। ठीक है, सही। तो ये उसी तरह का ही बात है, यानी सच्चे ख्वाब वाली बात। मतलब सच्चे ख्वाब आ सकते हैं उम्मत मोहम्मदिया में, लेकिन ये है कि उसके ऊपर कामिल ईमान नहीं लाना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कोई एक जुज़ अब अगर कोई ये बात करे कि मैं नबी हूँ तो हमारा अव्वल तो ये होगा वही का सिलसिला नहीं रहा, दूसरा ये होगा कि आप फिर क्या नई चीज़, क्योंकि जब हमारा ये ईमान है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया तो किसी चीज़ के इजाफे की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हम बढ़ते हैं आज के क्विज़ की जानिब। आज पहला सेमीफाइनल है और खेला जाएगा निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के मेन कैंपस की टीम के दरमियान। पहले हम तारुफ करवा दें, हमारे साथ हैं महरोज़ जुल्फ़कार और साद बुखारी निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और हमारे साथ हैं सईदा मरियम एंड सिदरा फ़ातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मेन कैंपस की टीम। रेडी हैं आप लोग? अब चूँकि ज़ाहिर है थोड़ा सिलसिला आगे बढ़ गया है तो सवाल मुश्किल भी हो सकते हैं ना,
پہلے کچھ بچوں نے یہ گلا کیا کہ آؤٹ آف سلیبس ہیں، تو آؤٹ آف سلیبس کچھ نہیں ہے اب تھوڑا سا مشکل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ۔ جی شروع کریں نشتر میڈیکل یونیورسٹی۔ اوکے، قرآن کریم ہمارا سیگمنٹ، پہلا سوال ہے آپ سے، مزمل کے معنی کیا ہیں؟ چادر لپیٹنے والے، چادر میں لپٹنے والے، چادر لپٹنے والی یا چادر میں لپٹنے والے۔ ڈاکٹر صاحب جی ہاں درست جواب۔ درست جواب ہے جی، بہت شکریہ۔ آپ سے دوسرا سوال ہے، اللہ کی 27 صفات کا ذکر کس صورت میں ہوا؟ سورۃ الحدید۔ بالکل درست جواب ہے آپ کا، بہت شکریہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کی ٹیم کی طرف۔ آپ سے پہلا سوال ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت حرف را سے ختم ہوتی ہے؟ سورۃ عصر۔ جی درست جواب۔ یہ سورہ کوثر، بات صوب الحق کے بعد صوب السر، وہ بھی اسی طرح ہو جی رہی ہے، ہاں۔ تو پھر دونوں جواب درست ہوئے۔ جی ہاں جواب دونوں درست ہے ان کا۔ چلیں دونوں جواب درست مان لیتے ہیں۔ جی کتنی صورتیں ہیں قرآن پاک میں جو لفظ قد سے شروع ہوتی ہیں؟ ٹائم بتائیں، مشاورت کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ 5 2 صورت ہیں، اور سورہ مجادلہ اور مومنون۔ اوکے، ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سلسلے میں پہلا سوال ہے نشتر میڈیکل یونیورسٹی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوفات کے دوران نمازیں کون پڑھا رہا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ڈاکٹر صاحب جواب؟ جی ہاں بالکل درست جواب ہے۔ جی جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرض میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب کی وفات کب ہوئی؟ نبوت کا 10واں سال تھا یہ، اور اس کو عام الحزن بھی کے طور پہ بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب جی ہاں درست جواب۔ حضرت خدیجہ کی وفات بھی اسی۔ جی ہاں 3 دن کے وقفے سے، جی ہاں بالکل درست جواب۔ درست جواب ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کی ٹیم سے سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام کہاں گزارے تھے؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ بالکل درست جواب۔ اور نبی کریم صلی یہاں اللہ میں ایک بات ہاں جی، کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ اپنے ازواج مطہرہ کے ہاں ایک ایک دنوں کی تقسیم تھی۔ جی ہاں تقسیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخر کے ایام چل رہے تھے، یعنی مرض میں مبتلا تھے، اور باقی بھی ازواج جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک خاص محبت ہے، یعنی ان سے بڑھ کر ان سے لگاؤ اور محبت ہے۔ اب انہی کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے جہاں زیادہ محبت ہو وہیں زیادہ کمفرٹیبل فیل ہوتے ہیں، تو باقی ازواج نے اپنی باری ان کے حق میں چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہمارے ہاں تشریف لانے آپ نہ لائیں، آپ حضرت عائشہ کے ہاں ہی ٹھہریں۔ صحیح۔ جی ہاں یہاں جو ہے وہ ایک اور بھی نقطہ سامنے آتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام جو جب ہم کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ کسی انسان کے پاس، مرد کے پاس بیویاں ہوتی ہیں تو وہ آپس میں لڑتی ہی رہتی ہیں، لیکن صلح صفائی کے ساتھ بھی کچھ معاملات طے پا سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ بالکل محبت کے ساتھ بھی۔ آپ سے دوسرا سوال ہے آئی ایس پی کی ٹیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن کون سا تھا؟ دن؟ پیر کا دن تھا، سوموار۔ بالکل درست جواب آپ کا۔ اور یہاں تک ہمارے
2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ناظرین، اور باقی کے سیگمنٹ آپ دیکھ پائیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک۔ آئی ایس پی ملتان آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے فار مور اپڈیٹس، اور اپنے لیے کوئی پلیٹ فارم ضرور دیکھیں اور اس کا حصہ بنیں۔ آئی ایس پی اسٹوڈیو کی ٹیم آپ کو خوش آمدید کہے گی۔ سندل کاسمیٹکس کی جانب سے ہمارا یہ شو سپانسر ہے، اور ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز بھی اسٹوڈنٹس کو دیے جا رہے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ آج پہلا سیمی فائنل ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ ٹیمز موجود ہیں، نشتر میڈیکل یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب مین کیمپس کی ٹیم۔ جی نشتر میڈیکل یونیورسٹی، آپ ریڈی ہیں؟ جی سیگمنٹ ہمارا ہے تاریخ اسلام، اور اس سے آپ سے پہلا سوال ہے کہ جب مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا تو وہاں کا حکمران کون تھا؟ روڈرک تھا وہاں کا حکمران۔ جواب آپ کا درست ہے۔ اور آپ سے دوسرا سوال ہے، کس علاقے میں بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارا جاتا تھا؟ سنائی کا ریگستان تھا اس کا نام۔ نہیں، ریگستان تو ایک جنرلی بات ہو گئی نا۔ ستائی کا ریگستان یا سنائی کا ریگستان، اس طرح کا نام ہے اس کا۔ کون سا علاقہ مثلا کسی طرف اشارہ ہو جس سے بات واضح ہو سکے؟ سنائی میرا خیال ہے اس کو کہتے تھے، سنائی کا ریگستان۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے، سنائی ہے یا ستائی ہے جو بھی انہوں نے لفظ بولا ہے؟ جی اب ریگستان جواب درست مان لیں ہم ان کا؟ جی ہاں، ریگستان تھا، ظاہر ہے وہ اس وقت ٹریول میں تھے جب اتارا تھا ان کو۔ اوکے جی، آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ دوسری ٹیم ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان، آپ سے پہلا سوال ہے کہ اسپین کے پہلے مسلمان گورنر کون تھے؟ اسپین کے پہلے مسلمان گورنر۔ ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم کوئی ذہن میں ہے ذہن آپ میں کے؟ نام آ رہا ہو؟ اوکے جی، عبد العزیز پہلے مسلمان گورنر تھے۔ مجھے لگا یہ آتا ہوگا آپ کو کیونکہ یہ بہت آسان تھا۔ اچھا چلیں، دوسرا سوال آپ سے کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں اسپین کا دارالحکومت کون سا تھا؟ نہیں تو وہ ملک کا نام ہے اندلس، تو دارالحکومت اس کا کیپٹل، کون سا شہر؟ سٹی کا نام۔ مشاورت کا ٹائم ختم ہو گیا ہے جی۔ کارڈوا سٹی کا نام اس تھا۔ کا ہاں جی، جو آج کل کا یہ نام آپ بتا رہے ہیں، اصل یہ نام تھا قرطبہ، قرطبہ۔ اور اس دور میں جو قرطبہ سٹی تھی، آج کے دور میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی بڑے ملک، جیسے فرض کرو کہ لندن کی ایک مثال دے دیں ہم، فرض کرو کہ ہر لحاظ سے مرکز ہے، یعنی تعلیم لحاظ سے بھی، ثقافت میں بھی، اور اس طرح کے۔ اس وقت پوری دنیا کا جو شہر تھا اس لحاظ سے وہ قرطبہ سٹی تھا، اور قرطبہ کی جو جامع مسجد تھی، جامع قرطبہ، جی، وہ اس وقت خوبصورتی میں پوری دنیا میں سب سے خوبصورت ترین مسجد تھی، سبحان اللہ۔ جامع قرطبہ۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے مسلم سائنٹسٹ، اور پہلا سوال ہے آپ سے کہ ابو القاسم
الرازی کن کے بنائے گئے شہر الزہرا کی نسبت سے الرازی کہلائے تھے؟ یہ بنو امیہ کے حکمران تھے، انہوں نے اپنی بیگم کے نام پہ یہ شہر آباد کیا تھا غالباً۔ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے، شاید آپ نے بیچ میں کسی ایپیسوڈ میں سنا ہو، اموی اور خارجی کے بارے میں بھی کچھ بتایا تھا، تو یہ امویوں کے تھے، جی کچھ یاد آ گیا آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ ہم ان کا جواب درست مان سکتے ہیں؟ ان کا جواب تو درست نہیں ہے، کیونکہ اصل میں کوئی بات واضح کرے نا، یا تو اموی خاندان، تو اب آپ کو پتہ ہے اموی دور بہت طویل دور تھا، غالباً 92 سال کا اموی دور تھا، 92 نہیں، تقریباً 82 سال، یعنی 92 سال کا اموی دور ہے، تو اس میں اب کافی سارے خلفاء گزرے ہیں۔ اس میں اردو کی بک تھی نا، اس میں ایک سبق تھا ابو القاسم الزہراوی، اس میں بنو امیہ کا ذکر تھا۔ چلیں، ہم آپ کا جواب یعنی اس کو درست نہیں مانتے، اس لحاظ سے آپ پھر اس کو دوبارہ دیکھیں گے اچھی طرح، پھر یاد رہے گا آپ کو۔ ضرور انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ اوکے، سوال آپ سے ہے کہ ابن ابزار کن دو چیزوں کے پانی کی پیداوار کے بارے میں تفصیلی کیمیائی معلومات فراہم کرتا تھا؟ اچھا، پہلے بھی ان سائنٹسٹ کا ذکر ہو چکا ہے، کم آیا، لیکن ان کا بڑا ایک مجھے یاد ہے، مجھے یہ اس لیے یاد ہے کہ ہم زیادہ تر ماہر فلکیات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ہی آئے تھے جنہوں نے اس پہ بات کی تھی۔ ایک چیز تو گلاب تھی، اور دوسری نارنجی، شاید نارنجی اور گلاب، یہ دو چیزیں۔ وہی نا، ماہر نباتات ایک ہی نام آیا تھا، اور یہ واقعی صحیح ہے جواب ان کا۔ تو ایک ہی ابھی تک جتنے ہم لوگوں نے ابھی تک کوشچنس کیے، ہم نے ماہر نباتات ایک ہی آئے تھے۔ بہت آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آپ سے ابھی مسلم سائنٹسٹ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کی ٹیم سے سوال ہے، ابن البطیر 12ویں صدی کے آخر میں اندلس کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ آئیڈیا؟ ملاگا۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال آپ سے، 14ویں صدی میں فرانسیسی جراح گائے دی 24 نے کتنی مرتبہ التعریف کو اپنی دستاویزات میں شامل کیا؟ دس بار 200 سے زائد مرتبہ۔ آپ کا جواب درست نہیں ہوا۔ جب تک ہمارے جو ہے وہ ٹیم تیار کرتی ہے رزلٹ، میں ڈاکٹر صاحب سے ہم کل بات کر رہے تھے قسم کے کفارے پہ، تو وہ بات تفصیل سے جاننا ضروری تھا، قسم اور اس کے کفارے کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو قسم کے حوالے سے جو ہمارا معاشرتی رویہ ہے، میں اس پر بات کروں گا۔ ہاں جی، ہم ویسے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہاں، بس چھوٹی کہہ چھوٹی دیتے چیزوں ہیں پر قسم اٹھا لیتے ہاں ہیں۔ قسم، یہ ایک تو یہ چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اپنی گفتگو میں بار بار قسم اٹھاتا ہے، اس کا اعتبار نہیں رہتا۔ اوکے، بار بار اپنی گفتگو میں قسم جو اٹھاتا ہے، اس کا پھر اعتبار نہیں رہتا، تو لہٰذا یوں نہیں کرنا چاہیے، ایک بات۔ صحیح۔ دوسری بات یہ قسم کی، قسم کس چیز کی کھائی جا سکتی ہے؟ ہاں میں یہ بھی بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ایک ہے قسم کسی ماضی کے کام پر، مثلا یوں کہ وہ میں نے نہیں کیا اور اس پر قسم کھا لے، صحیح۔ اب اگر تو وہ سچا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا اس پر گناہ ہے، گناہ ہے، اس کا اس پر گناہ ہے، کفارہ نہیں، کفارہ نہیں ہے، اور اس پر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہے قسم آئندہ کے کام پر کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یا یہ کام لازمی کروں گا، دونوں صورتوں میں جو بھی قسم اٹھا لے، جس پر بھی قسم اٹھا لے اور پھر اس پر پابند نہیں رہا،
اس کے خلاف چلا گیا، صحیح اس صحیح پر کفارہ ہے۔ صحیح۔ اب یہ وعدہ کے ساتھ ملتا جلتا لگ رہا مجھے۔ جی ہاں، نہیں وعدہ تو یہ ہے، وعدہ یہ بالکل وعدہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے۔ نہیں، وعدہ یہ جیسے بندے نے کہا ہاں ٹھیک ہے میرا تم سے وعدہ ہے میں یہ کام کر دوں گا، ہاں، تو وعدہ خلافی پہ کفارہ وعدہ نہیں۔ خلافی الگ چیز ہے، لیکن یعنی اس پر گناہ ہے، گناہ سب کچھ ہے۔ ہے، لیکن اگر اس نے قسم اٹھا لی قسم تو اٹھا اب لی۔ اس نے نا اصل میں اس نے یوں سمجھ لو کہ ضمانت کے طور پر نا ضامن اللہ تعالیٰ کو بنا لیا ہے اوکے جب اس نے قسم اٹھا لی۔ صحیح تو اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ اس پر کفارہ ہے اگر صحیح۔ اس نے اس کے خلاف کام کیا، اور وہ کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو 3 روزے رکھے، یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ 10 مسکینوں کو کپڑے دے پہنائے، یعنی ان کو لباس عطا لباس کرے۔ ادا کر۔ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ایک مسکین کو 10 دن کھانا کھلا دیں، اچھا اس کی یہ صورت بھی صحیح ہے۔ صحیح ہاں، صحیح، یہ بھی ایک- ممکن ہے۔ جی ہاں، اچھا، بالکل۔ جو چیز ابھی رہ گئی کہ قسم کس چیز کی کھائی جا سکتی ہے، قسم جیسے لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی، اوکے، قسم جو معتبر ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی، اور جیسے اس کے لوگ اپنے علاوہ رشتوں میں کھاتے ہیں، ماں کی، نہیں، ماں کی بہن قسم، بھائیوں باپ کی قسم، ہاں۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ تو ہے، اوکے، لیکن یہ وہ قسم نہیں ہے جس قسم کا اصل میں اعتبار ہوتا ہے۔ قسم صحیح۔ صرف اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے صحیح، ہوگی بات؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا ضروری ہے جی کہ آج کل ویسے اس کو بس یوں ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے بنا سوچے سمجھے بس قسم سے یہ ہو رہا ہے، قسم سے یہ ہو رہا ہے، اس نہیں، طرح وہ بول اس دیتے ہیں، چیز تو کا یہ خیال کرنا چاہیے۔ اس سے پرہیز کریں کہ یہ اتنے آسان لفظ نہیں ہیں۔ جی اچھا جی، ہمارے ساتھ آج پہلا سیمی فائنل تھا انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب مین کیمپس کی ٹیم اور نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کی ٹیم، اور انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کی ٹیم نے آج سکور کیا ہے 3، اور ہمارے پاس نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کی ٹیم نے سکور کیا ہے 7۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ دوسرے سیمی فائنل کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام اختتام پذیر ہوا، جی، دعا کروا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے تمام وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ کیے یا خفیہ کیے، یا اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، کہ اللہ تمام گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہماری نیکیاں ہوئی ہیں، یا اللہ ان تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں آپ کی بارگاہ میں، جو کچھ بھی ہم نے اس طرح ہدیہ بھیجا ہے، یا اللہ انہیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ، آمین۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ جی ناظرین، آج کا سیمی فائنل یہاں تک اختتام پذیر ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے سیمی فائنل کے بعد کیا رزلٹ ہوتا ہے اور فائنل میں کون سی 2 ٹیمز پہنچتی ہیں۔ ہماری دعائیں سب کے لیے ہیں، کیونکہ تمام اسٹوڈنٹس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور اس مقدس مہینے کی برکت سے یقیناً آپ سب کے بھی علم میں اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی سے ہم نے خوب فائدہ اٹھایا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور پر جو بات ہم نے آج کی قسم کے حوالے سے، تو بس اتنی سی احتیاط کرنا شروع کریں کہ آپ کی منہ سے جب بھی لفظ قسم نکلے تو اس کو روک لیں، اور اس کو زبان پر اپنا جو تقیہ کلام ہوتا ہے وہ نہ بننے دیں۔ بس اتنی سی بھی ہماری کوشش جو ہے نا، وہ ہمیں بہت ساری بہت بڑی بڑی چیزوں سے بچا سکے گی جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر گفتار کے قابل بنائے، ہمارے نور علم و ایمان میں اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سائمہ علی اور ڈاکٹر معاویہ کو اگلے ایپیسوڈ تک کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، ISP پائندہ باد۔